नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, सदा आबाद रहें, शाद रहें, खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों में रहें और परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी से आप सबको हमेशा महफूज रखे। ये दुआ एहसास फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात के लिए है। तमाम उन माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अहबाब कि जो हमारी इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे हैं। अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन ट्रांसमिशंस को हम मददगार ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, यानी मदद की ट्रांसमिशन, मदद की टेलीथॉन, मदद की वो बराह रास्त नशरियात कि जिसमें हम आपसे ये अपील करते हैं, गुजारिश, इल्तिजा, दरख्वास्त करते हैं कि आप गरीबों की मदद में आगे बढ़िए। एहसास फाउंडेशन के हाथ मजबूत कीजिए। एहसास फाउंडेशन ने जो जो जिम्मेदारियाँ अपने कंधे पर उठाई हुई हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना आपके बग़ैर मुमकिन नहीं है। और नाज़रीन मोहतरम, जब तक आपकी मदद ना हो, एहसास अपने तमाम तर कामों को सरअंजाम नहीं दे सकता। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को मैं ये बता दूं कि इस वक्त आप ARY डिजिटल USA के साथ साथ ARY QTV पर भी, ARY न्यूज़ USA और ARY QTV पर आप हमारी नशरियात देख रहे हैं। और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम एक ब्रेक की जानिब फिर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो फिर इसके बाद आपसे हम मुखातिब होंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हम बस यूँ गए और यूँ ही वापस आ गए। कुछ टेक्निकल मसाइल ऐसे थे कि जो एहसास को इन मसाइल को भी भुगतना था, जो हम भुगत चुके और फिर आगे बढ़ गए। अब देखिए, एहसास का मामला ये है कि एहसास वो एहसास है कि हम अगर खाना खाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कहीं गरीब का कोई बच्चा भूखा तो नहीं है। जब हम पानी पी रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे वतन में, मेरे देश में कहीं कोई प्यास से तो तड़प नहीं रहे हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अब यकीन कीजिए एहसास की बात है ये, वरना ऐसे तो करोड़ा अरबा खरबा लोग दुनिया में आए, ज़िंदगी गुजारी और गुजर के चले गए। आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। नाम लेवा सिर्फ उनके मौजूद हैं कि जिन लोगों ने एहसास किया है। एहसास इंसान की ज़िंदगी का वो सरमाया है कि जो उसे हर लम्हे इस बात का एहसास दिलाता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और आप यकीन कीजिए, हमारे सैकड़ों हज़ारों डोनर्स ऐसे हैं कि जो लम्हा ब लम्हा फ़ोन करके भी ये पूछते हैं कि अब हमें किस चीज़ के लिए डोनेशन करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सलामत आबाद रखे, शाद रखे, हमेशा खुशियों में रखे। परवरदिगार हमेशा खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों का इनके ऊपर साया फिगर रहें। हम नाज़रीन ये चाहते हैं कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में ज़कात, फ़ितरा, खैरात जो निकालते हैं, जो देते हैं, ईद की रात का इंतज़ार किए बग़ैर अल्लाह के नाम पर, उसको अगर आप अभी इन्हीं दिनों में आज ही निकालना चाहें और निकाल कर आप सिर्फ़ एक ज़हमत ये कीजिए कि एहसास फाउंडेशन के जो टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन नंबर्स में से आपका जो सिलेक्टेड नंबर है उस नंबर पर कॉल कर दें। तमाम मामलात चंद मिनटों में हल हो जाते हैं, तय हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम आप अपने कंधों पर ले लें तो ये मुमकिन है। सिर्फ़ और सिर्फ $200 देकर आप 50 अफराद को रोज़ा खुलवा सकते हैं, रखवा सकते हैं।
ناظرین محترم، سال کے 12 مہینے جو راشن جاتا ہے اس راشن میں ایکسکلوسیو کچھ چینجز کر دی جاتی ہیں زیادہ تر، زیادہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ رمضان راشن پیک جو ہے اس کی مالیت، اس کی قیمت بنتی ہے صرف اور صرف $75 یعنی $100 بھی نہیں بلکہ $75، جس میں یہ پورے مہینے 8 افراد، ایک خاندان آپ کی دی ہوئی رزق روزی سے روزہ رکھے گا، روزہ افطار کرے گا. اور دیکھیے ایک بات اور بھی طے شدہ ہے کہ آپ کی رقومات کہاں کس کے پاس پہنچی شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور جس کے پاس آپ کی رقومات پانی کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں پہنچتی ہیں، شاید اسے بھی پتہ نہ ہو کہ یہ کس نے بھیجی ہے، لیکن وہ رب کائنات جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو ایک ایک لمحے کا حال جانتا ہے. اور ہم اسی کی خوشنودی کی خاطر یہ سارے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ بس پروردگار کی فہرست میں کہیں ہمارا نام نیکوکاروں میں آ جائے. جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی گفتگو بڑی فرما رہے ہیں. گہری سوچ میں تھے آپ. ہاں، وہ میں آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سننے کے بعد کچھ چیز بنانا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو گزر اوقات ہو رہی ہے پاکستان میں، جی، اس کو دیکھتے ہوئے جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے دیے ہوئے مال میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جی، خرچ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ میرے پڑوس میں میرے جاننے والے کو، عزیز اقارب رشتہ داروں میں کوئی، پتہ نہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں میسر ہیں کہ نہیں ہیں. ہاں، سفید پوشی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، شرم آتی ہے. شرم آتی. ایسے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ، ساس تو بہت بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ہم آپ بھی اگر اس جستجو میں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو. اب تو سچی بات یہ ہے علی بھائی جی، کہ ہر چوتھا آدمی مجبور بے کس ہو چکا ہے. بے کس ہے، بالکل ایسے ہی اس کے حالات ایسے ہیں، اس کے اخراجات ایسے پورے نہیں ہو رہے. ابھی ناظرین محترم، میں معافی چاہتا ہوں، ناظرین محترم، آج ہی صبح مجھے اطلاع ملی ہے کہ کراچی کے ایک علاقے میں ایک شخص نے پھانسی لگا کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیا. اور میں ابھی 4 دن پہلے ہی اپنے سٹاف سے ہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا چونکہ رمضان آ گئے ہیں اور اب عید آنے والی ہے تو عید سے پہلے خودکشیوں کے معاملات بہت آئیں گے منظر عام پر. کیوں کہ ناظرین دیکھیے کتنے دکھ، کرب، یاس و حسرت کی بات ہے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے والدین سے کہتے ہوں گے کہ اب تو عید آ رہی ہے، فلاں کے یہاں بھی کپڑے بن گئے، ابھی ہمارے کپڑے کب بنیں گے. اب وہ ماں اور وہ باپ کیا جواب دیں کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے بنائیں گے بچوں کے، عید کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے. اور اس کے بعد وہی احساس سے لبریز والدین میں سے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی اپنی اولادوں پر نچھاور کر کے اس دنیا کے منہ پر ایک تماچا رسید کر جاتا ہے کہ ہر ایک زندگی کو عیش و عشرت میں گزار رہا ہے اور وہ اپنے معصوم بچوں کی خواہشات کو بھی مکمل نہ کر پایا اور اس لیے اس نے جان دے دی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، کیا ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالکل، محلے میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے ہم ذمہ دار ہیں، سب ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے اس کا فکر ہی نہیں کیا. اس وقت حالات یہ ہے کہ ایک جو آدمی 30-40 ہزار روپے بھی کماتا ہے نا، وہ بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کی قاصر ہے. وہ بھی سفید پوش اور وہ بھی حقدار بن گیا ہے ان حالات کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے تائیں اس بات کا احساس کریں
کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر ہے بھی کہ نہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. حالات دیکھنے میں آتے ہیں، معاشرے میں یہ باتیں ساری آ رہی ہیں کہ آدمی بیٹھے ہوئے، مطلب چھوٹی سی بات، آپ کبھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی معاملہ دیکھتے ہیں کہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے اگر جی جی اپنے بچوں کو پیٹ پال رہی ہے تو یہ ذمہ داری ہماری تھی. ہم جس نبی کی امت ہیں شرم ہمیں آنی ہمیں آنی چاہیے. چاہیے. ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ 40 گھر اس طرف 40 گھر اس طرف جا کے تلاش کریں واہ. کوئی آپ کے پڑوس میں بھوکا تو نہیں رہ گیا. تو جب ہم سب اس بات کا احساس کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ خودکشیاں بھی نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو خطرے والی بات ہے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، حالات نہ ہونے کی وجہ سے جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، جی اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا روک تھام ہونا چاہیے. اس معاشرے کو مل کے کلیکٹیولی اس طرح غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ فیملی کوئی غلط کام کی طرف تو نہیں چلی جائے گی جب آپ ان کے پاس ذرائع نہیں دیں گے، آپ کوئی کھانے کو کچھ نہیں پہنچائیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے. تو پیٹ تو پالنا ہے، روٹی تو ہر بچہ مانگتا ہے. تو اس بات کا بھی ڈر ہے اس موجودہ حالات میں. تو میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا اور وہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ جیسے احساس والے ادارے موجود ہیں. پھر بھی مجھے، آپ کو، سب کو اپنے اپنے ارد گرد جھانکنا چاہیے جی کہ کیا، میں سچی بات ہوں، ہم دسترخوان میں بیٹھتے ہیں افطاری کے وقت، بعض دفعہ آنسو نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا اتنا کچھ ہے بے شک اور بے کسی شک. کے پاس میسر ہی نہیں ہے یہ سب کچھ. تو شکرانے کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، لیکن اس شکر میں شامل کریں دوسروں کو کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کے گھر میں راشن پہنچائیں. ان کے عید کا بہت اہم واقعہ آپ نے بتایا کہ عید کا موقع ہے، ہر گھر میں بچے سہمے ہوئے جی بالکل کہ ہمیں کپڑے ملیں گے سر. والدین سہمے ہوئے. کیا کیا جواب کیا دیں. ناظرین محترم، آپ یقین مان لیجیے کہ جب معصوم بچے، انہیں کیا نہ سمجھ بچے، بے یار و مددگار بچے، جب وہ اپنے والدین سے فرمائش کرتے ہوں گے کہ ہمیں نئے جوتے دلا دیں، نئے کپڑے دلا دیں، ہیں ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اچھا کھانا کھلا دیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتائیے کہ ایسے میں انسان کس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. بس اس کے بعد پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے تاکہ معصوم بچوں کے مسائل اس کے سامنے نہ آئیں. اور اگر ہم آپ سب مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم زندگیوں کا سامان مہیا کرتے چلے جائیں، ہماری اخراجات میں سے جو بچ جاتا ہے وہ ہم کہیں ڈال دینے کے بجائے کسی کی زندگی بچانے میں لگا دیں تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ یقیناً جس طرح کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر پاکستان میں مہنگائی کا ریشو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خودکشی کے بھی عدد شمار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ انسان جو احباب جنہیں اللہ نے مال کثیر عطا فرمایا ہے، اب انہیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کو، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، کلکم رائی. اور قیامت کے دن تم سے اپنے ماتحدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ کوئی سیٹ ہو، کوئی سی او یا کوئی اور. ان سے ان کے ماتحت لوگوں کے بارے کہ میں جو پوچھا تمہاری جائے گا. دسترس میں تھے ان ظاہر کے سی لیے بات تم نے کیا کیا کیا. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے، ہم عبادت کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا. یا ہم دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور ہمیں نعمتیں مل گئیں، ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر، یہی شکر ادا ہو گیا. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. حقوق العباد بھی لازمی ہیں. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے صرف کر دینا. جب آپ وہ مال، وہ طاقت لوگوں پر صرف کریں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور نعمتوں سے نواز دے گا، اور نعمتیں اللہ عطا فرما دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ضرور بیان کہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، تو ایک شخص نے کہا اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ پوری زندگی کا جو میرا راشن ہے، جو میں کھاؤں گا، جو جب تک میں زندہ ہوں تب تک کا راشن مجھے اللہ ایک ہی دن میں عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تمہیں یہ مل جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے ضد کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اے مولا فلانا شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی کا جتنا راشن ہے، جتنا کھانا ہے، اسے ایک ہی وقت میں مل دیا ہے، اور وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس شخص کو وہ راشن مل گیا۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب زندگی کا اس کا کل راشن یہی ہے، اس کے علاوہ رزق اس نہیں کے ہے۔ علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی مہینے بعد وہاں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں جو ہمیں مل گیا ہے ہم کسی کو کیوں دیں، یہ ہماری محنت کا پھل ہے، ہم اور کسی کو کیوں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو؟ کہا میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ذہن یہ کہتا ہے کہ بھائی تقسیم کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک و مولا یہ شخص اللہ کی راہ یہ لوگوں کو کال کھلا رہا ہے، جو اس کو مال ملا ہے یہ سارا مال اگر تقسیم کر دے گا تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو یقین جانیے جواب یہ آیا موسیٰ بات یہ ہے یہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، میں اس کو اور عطا کر رہا ہوں۔ واہ، تو ہم نہیں جانتے کہ کس کا رزق ہمارے پاس موجود اب ہے، حساب کتاب ختم ہو گیا، عطا ہی عطا ہے۔ عطا ہی عطا ہے، واہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کا رزق ہمارے ہاتھ کے اندر اللہ نے دے دیا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کے توسل سے ہمیں رزق مل رہا ہے، کیا پتہ اللہ فلانے شخص کی وجہ سے ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ناظرین محترم یہ بات بالکل مستند ہے کہ نہیں معلوم ہمارے اور آپ کے پاس اپنے علاوہ کس کس کا رزق اترتا ہو، ہم ان کو پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، یہ ہمارا احساس ہے اور اس احساس کو ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے۔ میرے پاس ایک یہ فہرست آئی ہے، میں یہ بیان کرتا چلوں کہ سید فیاض عباس صاحب ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کے مد میں $500 دیے ہیں۔ سید فیاض عباس صاحب، ان کے لیے دعا کرنی ہے علامہ صاحب۔ اس کے بعد نسرین سید صاحبہ ہیں، $500 صدقے کے طور پر انہوں نے عطا کیے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کے لیے دعا فرمائیے۔ اس کے بعد امبرین والیانی صاحبہ ہیں USA سے، $225 انہوں نے دیے ہیں اور دعائے فیملی کے لیے۔ تو آپ سید فیاض عباس صاحب دعائے صحت، امبرین والیانی صاحبہ دعائے فیملی، اور سید نسرین سید صاحبہ کی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، بسم اللہ کیجیے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا۔ اے مالک و مولا، ہمارے فیاض صاحب نے جو اس نیکوکار عمل میں تعاون کیا ہے، ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ الہی آمین۔ اے مالک و مولا، الہی ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرما اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ ہماری نسرین باجی کے لیے مالک مولا دعا کرتے ہیں، ان کی بیٹی کے جو رشتے کے حوالے سے سلسلہ ہے، اے مالک مولا اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور اے مالک مولا ان کا عقد اچھی جگہ ہو جائے، ایسے اسباب پیدا فرما۔ اور اے مالک مولا ہماری امرین جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی فیملی کے لیے جی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مالک مولا ان کی تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما، اور ان تمام کی بھی تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما۔ یقیناً تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اے مالک مولا اس مال کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرما۔ اے مالک مولا تو عالم بالذات صدور ہے، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جن کے دل میں نیک جائز تمنا ہے
ان کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و گل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق مرور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، شعیب امیر صاحب سے آپ یہ کلام سماعت فرما رہے تھے. ہم احساس فاؤنڈیشن کی اس ٹیلی تھون میں، اس براہ راست نشریات میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین محترم، ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا. معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. آپ دنیا کے جس شہر، جس علاقے، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، اور پروردگار آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ناظرین محترم، ہماری یہی دعائیں پورے اس کائنات میں رہنے والوں کے لیے ہیں کہ جو احساس کی ایک باریک سی لکیر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. احساس کیا ہے؟ ناظرین محترم، احساس صرف دل میں موجود جذبوں کے جاگنے کا نام ہے، ورنہ اس طرح اس کائنات میں، اس زمین پر کروڑہ لوگ آئے، ارباہ لوگ بستے رہے اور اس کے بعد گزر گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. نام ان کے باقی رہتے ہیں کہ جنہوں نے کام وہ انجام دیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ان کے نام باقی رہ جائیں. یعنی کسی کا دکھ سن لینا، کسی کی دلجوئی کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو سائبان عطا کر دینا، کسی کو آشیانہ عطا کر دینا، یہ زندگی کے وہ سارے معاملات ہیں کہ جسے ہر لمحہ پروردگار عالم اوپر موجود رہ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کس نے نیکی اور بھلائی کی، میرے بندوں کو کس نے گزند پہنچائی، میرے بندوں کو کس نے دکھ پہنچایا، میرے بندوں کو کس نے بلا وجہ پریشانیوں سے دوچار کیا. کیونکہ احتساب تو ہونا ہے. اس دنیا میں
ہمیں چاہے جتنی دولت مل جائے، جتنی طاقت مل جائے، جتنی شہرت مل جائے، اس کے باوجود احتساب تو ہمارا سب سے زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مکمل احتساب گھر ہے کہ جہاں زندگی کے گزرے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کہ ہم نے زندگی کے شب و روز اس جہان میں کیسے گزارے، مالک کائنات نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا، ہم نے اللہ کی اس عطا کو کس طرح استعمال کیا، پروردگار کی اس دین کو ہم نے اپنے لیے صرف اپنے لیے موضوع کر دیا یا ہم نے اس میں دوسروں کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ کیونکہ دیکھیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک نوالا ہم کھاتے ہیں اور ایک نوالا کسی اور کو دے دیتے ہیں تو خدا کی قسم ناظرین اس سے رزق روزی میں کمی نہیں آتی، رزق پروان چڑھتا ہے۔ اور پھر جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو عظیم المرتبت ہے، رازق تو وہ ہے، دینا تو اس کو ہے، عطا تو وہ کرنے والی ذات ہے۔ ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو عطا کر سکیں۔ ہاں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں جو رزق روزی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کسی غریب کے لیے وقف ضرور کرتے چلے جائیں۔ یہ نیکی ہے ناظرین، ایک نیکی ہے، یہ نیکی کا بیج ہے، جس بیج کو کہیں نہ کہیں زمین میں گاڑتے چلے جائیے، کیونکہ جب ایک وقت آئے گا سوا نیزے پر سورج ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انسان کو کہیں کوئی سائبان میسر نہ آئے گا، کیا پتہ ہماری ان نیکیوں کا سائبان کہاں سے سایہ شجر بن کر ہمارے سروں پر آدم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور بھلائی کو کبھی رد نہیں کرتا، رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کیا فرماتے ہیں حضور، آپ بتائیے۔ جی بھائی، یقیناً جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آیت مبارکہ اللہ نے شاہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بسم خَيْرًا اللہ، يَرَهُ، بسم اللہ۔ کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ قیامت میں اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً یہاں پر خاص طور پر جو کام ہو رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی مدد کرتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا عنصر نظر آ جاتا ہے، احسان کہیں نہ کہیں جتا دیا جاتا ہے، جی۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کر دیا، اس کی بچی کی شادی میں نے کرا دی، استغفر اللہ۔ یا پھر میں نے اس کے گھر پہ پانی کا اہتمام کر دیا، تو انسان کہیں نہ کہیں جتا دیتا ہے۔ لیکن یہاں احساس کے اس پلیٹ فارم سے اگر آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، کہیں پر پانی کا پمپ لگوا دیتے ہیں، کوئی مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں، افطاری کا اہتمام کروا دیتے ہیں، کسی غریب کے بچے کے لیے عیدی کا اہتمام کروا دیتے ہیں، تو وہ بچہ نہیں جانتا کہ کس نے اس کی مدد کی ہے، اور نہ دینے والا جانتا ہے کہ نہ میں نے لینے کس کی والا مدد کی ہے۔ جانتا ہے، yes۔ صحیح ہے، بیچ میں یہ تو جانتے ہیں کہ اس نے پیسے دیے اور اس کے پیسے ہم نے وہاں لگائے۔ انسان بھول جاتا ہے، لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی جو آپ نے کی ہے، ذرہ برابر بھی کی ہے، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا اجر جب آپ کے سامنے موجود ہوگا تو آپ سوچیں گے کاش میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تاکہ میرے پاس آج نیکیوں کے اور انبار نظر آتے۔ ایک گندم کی بالی کے عوض کتنا ہے بتائیے؟ 700 گنا، اور اللہ چاہے تو اور بڑھا دے، جس سے چاہے۔ اور کیونکہ ماہ رمضان ہے، اللہ نے ہر سلسلہ بڑھا دیا ہے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھا دیا ہے، تو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اب انسان اللہ کا قرب بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو غریب کی جب گھر پر دہلیز پر راشن پہنچے گا تو وہ غریب جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس کے گھر میں جب یہ راشن پہنچتا ہے تو یقیناً وہ دل سے ایک دعا کرتا ہوگا کہ مولا جس نے یہ راشن بھیجا ہے
اے اللہ اس پہ کرم فرما دے۔ اور یقیناً جو غریب کی دعا ہوتی ہے، جو مظلوم کی دعا ہوتی ہے، وہ عرش بری تک پہنچ جاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں، اس معاشرے میں بے حیثی اس قدر ہو چکی ہے کہ بھائی بھائی کے گردان کو پکڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کی کو نہیں پوچھ رہا۔ لیکن آج ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، غریب، مسکین، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کی مدد کرتے چلے جائیں، جس قدر ممکن ہو سکے بے شک ایسا ہم ہی اس کی مدد کریں۔ اور کیوں نہ کریں، مدد کریں گے تو کیوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان سوچتا ہے کمایا تو میں نے، محنت میں نے کی، رات دن محنت میں کر رہا ہوں، خون پسینہ ایک میں کر رہا ہوں، اور میں اس کو کیوں دے دوں، کیوں دوں اسے؟ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو سکھا دیا، بتا دیا کہ جو رزق ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ اگر میں تجھے یہ طاقت اور قوت نہ دیتا تو تو یہ عمل کیسے کر لیتا؟ آج دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو معذور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور اللہ نے ان تک بھی رزق پہنچا دیا ہے۔ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وسیلہ بنا دیا اس مخیر حضرات کو کہ جن کے پاس اللہ نے مال دیا، نعمتیں دی، کہا اس مال کو، اس نعمتوں کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور مزید عطا فرما دے گا۔ ہمارے ایک دوست وہ کہتے تھے کہ جب میں زکوٰۃ کا مہینہ قریب آتا تھا نا، تو میں چاہتا تھا کہ کم سے کم زکوٰۃ دوں۔ ان کے خود جملے تھے کہ کم سے کم زکوٰۃ کے طریقے میں پوچھتا تھا کہ کس طرح کم سے کم زکوٰۃ دے سکوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ آئی کیفیت کہ یار میں کم سے کم کیوں دے رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش نہ کروں۔ پھر انہوں نے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے اور نواز دیا ہے، میں پچھلے سال سے زیادہ اور زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جی، جو نعمتیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح طور پر تقسیم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو اپنے ساتھ کوئی ہیرے جواہرات لے کے نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ نہ دولت کے انبار لائے تھے، بلکہ ہم ننگ دھڑنگ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے حکم پر اس دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد اس سرزمین پر پروردگار عالم نے اپنی رحمت نازل فرمائی، اپنی برکت عطا فرمائی، رزق و روزی میں فراوانی کر دی، رزق بے انتہا ہو گیا، عزت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، ہیرے جواہرات بھی جمع ہو گئے۔ لیکن ناظرین، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہیرے جواہرات، دولت، عزت، شہرت، حرمت کہاں جائے گی؟ زمین کے اندر تو جا نہیں سکتی، رہنی اسی زمین کے اوپر ہے۔ یہ پروردگار کا کام ہے، حکمت باری تعالیٰ ہے یہ کہ جو رزق روزی، جو دولت، شہرت، عظمت اس نے عطا فرمائی ہے، وہ اسی زمین پر باقی رہے گی، زمین کے اندر نہیں جا سکتی۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے اس دنیا کے سورما خاک کا ڈھیر بن گئے۔ آج بھی ان کی قبروں پر جا کر اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکو خاں تھا، اوہو یہ شہنشاہ ایران کی قبر تھی، اوہو ہو یہ اتنے بڑے فاتح کی قبر ہے۔ لیکن ہر ایک جس مٹی سے بنا ہے اس مٹی میں مل گیا، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ ہم اس دنیا میں جب جیتے رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو ہم اپنی پوری عمر کی محنت و مشقت کی دولت اور اپنے ہیرے جواہرات، زیورات جب لکھنے بیٹھتے ہیں نا، وصیت لکھتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کی، یہ اولاد کے نام کی، یہ بیٹی کے نام کی، یہ بیٹے کے نام کی، تو اس میں محنت کرنے والے آدمی کا نام خود نہیں ہوتا، کہیں وصیت میں نام ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک اعلان ہے، اعلان ہے کہ عقل سے کام لو، خرچ کرو ان پر
کہ جن پر سدا باقی رہنا ہے، اور پروردگار عالم کا حکم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنی زندگی کی تعمیر کریں، زندگی گل و گلزار رہے گی۔ جی جناب، کیا ہے کلام آپ کے پاس؟ اب ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی بسم اللہ، پڑھی ہوئی ایک نعت بسم اللہ، آپ کے بسم اللہ۔ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں اس کے۔ درود شریف کا نظارہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ کوئی ان کے بعد نبی ہوگا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی یہ کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اما بھی ہو، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اما بھی ہو، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہے تو بتائیے، بجز ان کے رحمت ہر
बताइए, नहीं उनसे पहले कोई न था, नहीं उनके बाद कोई नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुएब अमीर साहब ये नातिया कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, एहसास फाउंडेशन की जानिब से हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है। इस फाउंडेशन का कहना ये है कि गरीबों की मदद का आखिरी लम्हा भी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी हमें और आपको जो मिली है, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस ज़िंदगी को हम ज़िंदगी बनाकर अगर गुजारें तो इस ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे शरीके कार हो सकते हैं। नहीं मालूम परवरदिगार आलम ने हमें किस किस पर फ़ौक़ियत देकर, परवरदिगार ने किस किस पर हमें फ़ौक़ियत देकर, आपको फ़ौक़ियत देकर इस दुनिया में भेजा है कि जाओ और जाकर मेरे बंदों की मदद करो। और अगर ये मामला हमारे आपके साथ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया के बड़े लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ कर गुजारिए। हम भी ये कहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, आपको भी यही चाहना चाहिए, यही कहना चाहिए। और इस ज़िंदगी में कहीं कोई मलाल, कोई पछतावा ना हो। ऐसा ना हो कि हम ये सोचते रह जाएं कि हाँ मदद ज़रूर करेंगे लेकिन आज नहीं कल। नाज़रीन मोहतरम, जिसने कहा कल वो हुआ बेकल, जिसने कहा परसों वो गया बरसों, भूल जाते हैं। नेकी जिस लम्हे जहन में आए उसी लम्हे अदा कर देनी चाहिए। ये परवरदिगार आलम का कमाल हिकमत है कि नेकी जैसे ही जहन में आती है फौरी तौर पर नामा अमाल में लिख दी जाती है, और जब तक गुनाह सरजद नहीं होता गुनाह लिखा नहीं जाता। हम और आप अल्लाह के नेक बंदे बने रहें, परवरदिगार हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। इससे बड़ी और सादत हमें क्या चाहिए। मदद की जो उन लोगों की कि जिन लोगों की मदद करने का हमारा और आपका फ़र्ज़ है। हुजूर क्या फरमाते हैं आप? अली भाई, बस क्योंकि वक्त मुख्तसर है, दो बातें हैं। पहली बात कि दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता। दूसरा, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, वाह 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 वाह, वो दूसरे खाते हैं। वाह। और दूसरा, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उस कफन में कोई जेब नहीं होती है। भाई वाह, अल्लामा साहब आपने तो आज की इस ट्रांसमिशन का पूरा मकसद निचोड़ के रख दिया। जैसा आप क्या फरमाते हैं हुजूर? जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो लोग सोच रहे हैं और आज के इस ट्रांसमिशन के बाद उनके दिल में अल्लाह ताला ने जज्बा पैदा कर दिया है, बेशक आगे बढ़े और बढ़ चढ़ कर गरीबों की मदद के लिए आगे आए और इस कार्य खैर में हिस्सा लें जी, और कहीं पछतावा ना रह जाए। बिल्कुल यही आपकी बात। वजह से, आपकी सुस्ती की वजह से या आपके सोचने की वजह से कोई घर या मसरूफियात की घराना, वजह से, हाँ, कोई मसला पैदा हो जाए और वो कोई ऐसा अमल कर गुजरे अल्लाह जो अकबर, नहीं करना चाहिए अल्लाह तो उन्हें अकबर। सिर्फ हमारी काहली की वजह से कर गए, तो उसके मुजरिम हम होंगे और इससे हमें बचना चाहिए। मैं आप बताइए, आप गुजारिश बयान करूंगा लोगों से कि अपने हाथ बढ़ाइए, फटाफट जल्दी से कीजिए। एहसास के हाथ मजबूत करें। जी, जिस तरह आपने कहा है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, वही लोग बाकी रहते हैं जो दूसरों के लिए कर जाते हैं। जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सारी चीज़ें करते हैं, वो मिट जाते हैं, उनका नाम मिट जाता है। तो दूसरों के लिए करें और बेहतर करें और एहसास को सपोर्ट करें, एहसास की मदद करें। इसके ज़रिए जो है गरीबों तक आप की मदद पहुँच जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी थी और आप यकीन मानिए तकरीबन 2 घंटे हम और आप एक साथ रहे हैं, यकजा रहे हैं। उसके बावजूद वक्त का पता ही नहीं चला कि किस कदर तेज़ी से गुज़र गया। ज़िंदगी भी ऐसे ही है
زندگی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب تیزی سے گزر جاتی ہے۔ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان مجبوریوں کا پیش خیمہ بن جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی گزر گئی۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے بھی میں علامہ اطہر میاں صاحب کا، رانا اشفاق رسول صاحب اور شعیب امیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ناظرین کی جانب سے بھی کہ آپ لوگ نیکی اور بھلائی کی اس تقریب میں، اس محفل میں موجود رہے۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر میں یاد دلاتے چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کے ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ٹکر کی صورت میں چلتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز، اپنے زکوٰۃ، اپنے خیرات، اپنے صدقات جو ماہ رمضان میں خاص طور سے خصوصی طور پر آپ لوگ نکالتے ہیں، جلد از جلد فوری طور پر احساس کے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ قائم کر کے پہنچا دیں احساس تک، تاکہ وہ رقومات، آپ کی بھیجی ہوئی وہ رقومات، وہ پیسے، وہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ، وہ فطرہ کہ جو غریبوں کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ غریبوں کی ضروریات شروع ہونے سے پہلے ان تک پہنچ جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پھیلنے سے پہلے اگر اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ اور سعادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنے رہیں اور پروردگار ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس ناظرین محترم، یہاں یہ کہتے ہوئے ہم آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنے اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، سدا خوشیوں میں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں۔ پروردگار عالم آپ کو ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔